बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी स्टूडेंट्स। अहलन व सहलन मरहबन, कैसे आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। फिर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के रोज़ा अच्छा जा रहा है? कल का रोज़ा ठीक रहा सबका? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ताला बहुत आसानियाँ करे। हमारी तो इतनी बारिश हुई कल, अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए इस आयत को पढ़िए मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको तौफीक दी और इंशाल्लाह आज हम एक और प्यारी सी दुआ सीखेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज कर रहे हैं। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह इसी कार्ड में से एक और दुआ करेंगे। एक मुझे बताइए, सवाल आपसे है कि यकीन क्या होता है? यानी जब आप कहते हैं कि मुझे इस बात पर यकीन है, या तो आपका मतलब क्या होता है उससे? ईमान किसी चीज पर होना, ठीक है, ट्रस्ट होना, शाबाश। इफ वी फील इट्स प्रूवन, बिल्कुल ये वो चीज साबित होगी, दिल मानता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसमें कोई शक नहीं है, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आप किसकी बात पर यकीन करते हैं? यानी हम सब का क्राइटेरिया होता है ना कि हम किस पे ट्रस्ट करें, किसकी बात पे यकीन करें, नहीं करें। सच्चे लोग या हमारे पेरेंट्स जैसे अल्लाह सुब्हान ताला की बात पे, अपनी फैमिली पे, वन हु इज ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी, वेरी गुड, शाबाश। यानी आप देखें कि ये बात सच है कि जैसे हम उस पर यकीन करते हैं जिसका हमें पता होता है कि वो सच बोल रहा है, ट्रस्टवर्दी है, गलत बयानी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जितने भी आप लोगों ने अभी बताया कि इन पे आप ट्रस्ट करते हैं, अगर जिसकी बात पर आप यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो कहे कि ये सच है, ऐसा हुआ है या होगा, तो आपका जवाब क्या होता है? यानी वो कोई भी बात आपको बताता है और कहता है कि ऐसा हुआ है और तुम्हें पता है ऐसा होने वाला है, यस, हम कहते हैं हाँ अगर तुमने कहा है तो ऐसा ही होगा, और हम मान जाते हैं उस बात को फौरन, बिल्कुल। और आप देखें कि ये सारी बात, जैसे आपने एक बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया ट्रस्ट का, जब हमारा ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है ना, तो फिर जो भी बात वो कहे हम उस पर यकीन कर लेते हैं, यानी उसको फिर साबित नहीं करना पड़ता उसको। तो अब आप देखिए कि सबसे सच्ची और हक बात अल्लाह सुब्हान ताला की है, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला की बात सबसे सच्ची है। यानी अगर अल्लाह ताला ने कहा ये ऐसा है, तो अगर हमारा यकीन होता है ना अल्लाह ताला की जात पे और हमारा ईमान होता है, तो हम कभी उस चीज को क्वेश्चन नहीं करते। हम फिर ये नहीं कहते अच्छा मेरा ख्याल है, पता नहीं। यानी ऐसा जवाब वही इंसान दे सकता है जिसके यकीन में कमी होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला की जात पर आपको बिल्कुल अनकंडीशनली यकीन होता है, तो फिर आप अल्लाह ताला ने जो भी फरमाया, जो भी कहा, आप उसको भी मनोअन ले लेते हैं। अब आप देखें कि जब ईमान वाला इस बात का इकरार करता है कि उसे अल्लाह ताला की हर बात पर यकीन है, तो उसका फायदा उसे क्या होता है? यानी आप अल्लाह ताला की हर बात को सच मान रहे, हक मान रहे, उस पर यकीन कर रहे, तो इसका बेनिफिट आपको क्या होता है? शाबाश, ईमान बढ़ता है और आप देखें अमल में बेहतरी आती है। यानी जैसे जैसे हमारा यकीन बढ़ता जाता है, ईमान बढ़ता है हमारा, और साथ ही
جو ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم سٹاپ نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں جیسے دعائیں ہیں نا, تو اگر میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے, تو اگر میری دعائیں ویسی قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی, مجھے پتا ہے کہ اللہ سنتا ہے, اللہ کو پتا ہے, اور کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کے ذریعے مجھ تک خیر ہی پہنچائیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے ہم یقین کے لیے اپنا ایمان بڑھاتے ہیں, تو چلیں انشاءاللہ ایمان کو فریش اپ کر لیتے ہیں اپنے نا. آپ کو جیسے یہ تو پتا ہوگا کہ ایمان کے نا 6 پلرز ہیں, 6 ارکان اسلام ہیں. اور جیسے اگر آپ کو اگر وہ یاد ہو, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ سارے جو ارکان ایمان ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ارکان اسلام ڈیفرنٹ ہے, 5 پلرز آف اسلام, اور ارکان ایمان جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ 6 ہیں. تو اب ہم نے نا ہر فیتھ کو دیکھتے جانا ہے, ہر ایمان کی کیٹیگری کو دیکھنا ہے, اور پھر ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا میرا ایمان پختہ ہے, یعنی ان سب باتوں پہ مجھے یقین ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. کیا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں بنایا, اس نے ہماری تخلیق کی, وہ ہمارا الہ ہے, صرف ہمیں اسی کی عبادت کرنی. جتنے بھی قرآن اور سنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفات آئے ہیں, ان سب پر میرا ایمان اور یقین ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء اور صفات پر ایمان. پھر اس کے بعد کیا فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں, فرشتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف رولز اسائن کیے ہیں. فرشتوں کے مختلف مراتب ہیں, جیسے آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے کنٹرول کچھ فرشتوں کو دیا ہوا ہے, بارش ہے, رزق ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے رولز اسائن کیا, اور ان کے سٹیٹس کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی, سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی مکمل کتابیں, سارے صحائف اللہ نے نازل کیے. پھر یہ کہ وہ سب آسمانی کتابیں ہیں, کسی بھی نبی نے خود سے ان کو نہیں لکھا. پھر کیا ان سب احکامات پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں لکھا وہ سچ اور حق ہے؟ اور کیا ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے ماننا ہے, کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے, اور ہم نے اس کے ذریعے اپنی زندگی گزارنی؟ ماشاءاللہ, اللہ مبارک. پھر آپ دیکھیں رسولوں پر ایمان, کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا. پھر ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے, یعنی ہم یہ نہیں کرتے ان رسول کا درجہ زیادہ ان کا کم ہے, لا نفرق بین احد من رسلی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یونیک کوالٹیز دی, ان کا رینک تھا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا گیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کو ہیل کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ سب بتایا تو ایسا ہوا, اور اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہر نبی اپنی قوم کے سب سے ہائیسٹ رینک کے لوگ ہوتے تھے, یعنی اچھے خاندان میں سے, اور اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے بات جو ہمارے عقیدے کے لیے اور ایمان کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہے کہ سارے نبی جو ہیں وہ انسان تھے, وہ بشر تھے. کسی بھی نبی کو کوئی بھی نبی فرشتہ نہیں تھا, سب انسان تھے. پھر اسی طرح وہ معصوم تھے, انہوں نے کبھی بھی جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی, گناہ نہیں کیا.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر وحی بھیجی، جیسے قرآن ہے نا، تو آپ دیکھیں رسول پر ایمان لائیں گے تبھی کتاب پر بھی لائیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ احکامات پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انبیاء کو ذمہ داری دی انہوں نے اس کو پورا کیا، اور پھر آپ دیکھیں ہم اس کی گواہی بھی دیں گے نا قیامت کے دن، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہم تک ساری باتیں پہنچ گئی، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہم انبیاء کے لیے گواہی دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں آخرت پر کیا ہمارا ایمان و یقین ہے کہ موت آئے گی، جو بھی ذی روح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا قبر پر ہمارا ایمان و یقین ہے، قبر کی زندگی پہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں بعض لوگ سب چیزوں کو مان جاتے ہیں لیکن قبر کی زندگی کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، وہ بس بس مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت کا دن ہے۔ قبر کی ایک زندگی ہے، جب تک ہماری یعنی قیامت شروع نہیں ہوتی، انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی۔ تو اس پر یقین کہ قبر میں انسان کا حساب ہوگا، قبر میں فرشتے آئیں گے، قبر میں انسان کی نیکیاں اس کو عذاب سے بچائیں گی، قبر میں جب انسان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اگر برا ہوگا تو جہنم کا گڑھا اس کی قبر بنے گی۔ ان سب پر ایمان، پھر جنت و جہنم پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تقدیر پر ایمان، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان جاتا ہے نا تو پھر وہ تقدیر پر ایمان لانا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا پاسٹ میں وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو فیوچر میں ہوگا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور پھر جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب میری تقدیر کا حصہ ہے۔ This is how it was meant to be۔ کیونکہ آپ دیکھیں تقدیر پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کو ریلیکس کر دیتا ہے، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اسی میں اللہ کا اذن ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا اسے زیادہ نہیں ڈالتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم فوراً دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے نا، کہ میری بہن کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا، یا میری فلاں کے ساتھ تو میرے ساتھ کیوں؟ تو آپ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو وہ برداشت کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے، جو جتنی صبر اور برداشت کرتا ہے اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ 6 پلرز ہیں ہمارے ایمان کے، اور جو ان ساری باتوں پر ایمان لاتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں یعنی سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر نیک کام کرتے رہیں، انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایسا ہوگا، نیکی کرنے والوں کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ایمان کے سب پلرز کو پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں کہیں کہیں لگتا ہے کہ اس پر مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کوئی ایسی دعا مانگوں کہ میرے اندر اور زیادہ ایمان اور عقیدے کی مضبوطی آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم حمد پڑھیں گے وہ ایمان کو مضبوط کرنے کی حمد اور دعا ہے، یعنی اتنا خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، اور ہم مختلف جو اپنے عقائد ہیں ان کی پختگی کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ میرا اس بات پر یقین اور ایمان ہے۔ شاید آپ نے گیس کر لیا ہوگا
اور آج کی ہماری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے. یہ دعا میں نے اس لیے بھی آج چوز کی، میں نے کہا الحمدللہ رمضان کا مہینہ اور ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کچھ نوافل بھی پڑھے. تو نوافل آپ چاہے سحری میں پڑھیں یا تراویح میں اگر خود سے پڑھیں تو اس میں یہ دعا آپ ضرور مانگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ کی جو دعائیں استفتاح ہوتی ہے نا، اس کی جگہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. اب دیکھیں کہ اس دعا میں آپ کو دو الفاظ کی ریپیٹیشن نظر آ رہی ہوگی، ایک تو لک الحمد اور دوسرا الحق. تو اب دیکھیں لک الحمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر الحق ایمان والا بار بار ان باتوں کو تصدیق کر رہا ہے. الحق کہہ کے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سچ اور حق ہے، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں. اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمانوں اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے. تیرے ہی لیے تعریف ہے. تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تیرے ہی لیے تعریف ہے. تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. تیری ہی تعریف ہے. تو سچا ہے. تیرا وعدہ سچا ہے. تیری ملاقات برحق ہے. تیری بات سچی ہے. جنت برحق ہے. دوزخ برحق ہے. انبیاء سچے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا برحق ہے. آپ دیکھیں کہ اس دعا کو جب آپ مانگیں گے نا، اور مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اگر کبھی خدا نخواستہ شیطان آپ کے دل میں کسی بات کے بارے میں شک ڈالتا ہے نا، اس دعا کی برکت سے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی دعا استفتاح کے طور پر سورہ فاتحہ سے پہلے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں تو پھر کچھ اور نہیں، بس آپ یہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر نہیں یاد تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ کارڈ سامنے رکھ کے اس سے پڑھ لیں. پھر جب یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے نا تو یاد ہو جائے گی. جی ہاں، تکبیر کے بعد، یعنی آپ جب پڑھتے نا سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی، تو اس کی جگہ پھر آپ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ ساری باتیں مختلف طریقے سے ہمیں بتائی گئیں، اور پھر اس دعا میں ایک طرح سے ہم سب باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. کچھ آیات انشاءاللہ جس میں کچھ باتوں کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کی بات سچی ہے. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہی ہوگی. چھپی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا، خبردار رکھنے والا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، یعنی کوئی وہ بگ بینگ نہیں تھا جو ایک تھیری ہے نا. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا یعنی بن جاؤ تو وہ بن گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کچھ مٹ جائے تو سب کچھ مٹ جائے گا. اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہے.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ زمین اور آسمان برحق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اسی طرح قیامت کا آنا بھی برحق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات میں اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے نا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی نہیں، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں میزان برحق ہے، یعنی جو تولے جائیں گے نا، آپ دیکھیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسانوں کو تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اسی طرح ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال نامے کی کتاب تولی جائے گی۔ تو یہ ساری باتوں پہ ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو جوں کا انڈا ہوتا ہے نا، یعنی چھوٹی سی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے نا، تو وہ اتنے سینسٹیو اللہ تعالیٰ کے میزان ہیں کہ وہ بھی تولی جائے گی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اب تو اس چیز کو اور زیادہ انسان ریلیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سینسٹیو سکیلز ہیں کہ اگر آپ پہلے پیپر کو ویٹ کریں اور پھر اس کے اوپر کچھ لکھیں، اور تو وہ جو سکیلز ہیں وہ اس کا ویٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس یعنی بلینک پیپر تھا تو یہ ویٹ تھا، جس پہ رائٹنگ آ گئی تو یہ ویٹ ہو گیا۔ تب آپ دیکھیں کہ انسان اگر اتنے سینسٹیو سکیلز بنا سکتے ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے نا، تو وہ اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن ہر نیکی وزن رکھتی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ نیکیوں کا وزن زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے اخلاص سے۔ یعنی آپ نے چھوٹا سا عمل کیا نا، فرض کریں آپ نے 1 سینٹ صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے نا، آپ دیکھیں سینٹس تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا بعض دفعہ، آپ نے 1 سینٹ صدقہ کیا کیونکہ آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو آپ دیکھیں جب تک آپ کی نیت محفوظ ہے تب تک اس کا اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے پہاڑوں جتنا اس کا اجر ہو جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ احد پہاڑ جتنا کچھ نیکیوں کا اجر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں کرتے، اس میں ہم کوئی جیسے کسی کو اذیت تکلیف نہیں دیتے، اور اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو ریوائیو کرتے رہتے ہیں، تو وہ نیکیوں کا اجر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے۔ لیوت جھلا کریں، بالکل۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان دل سے ایمان لاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، تو گواہی دل کے یقین سے ہو، دل سے کہیں، مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ جو بھی ان ساری باتوں کا اقرار اپنے دل سے کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تب آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس دعا میں جو اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہمارے اندر یقین کو اور زیادہ سٹرونگ کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا، تو ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے عمل کا حصہ بن جاتی، اور جتنا زیادہ آپ اس کو دل سے پھر پڑھیں گے، محسوس کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے عمل میں بھی خوبصورتی آئے گی انشاءاللہ۔
دعا کا ترجمہ دیکھ لیتے پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو ایک دو اور پوائنٹس ہیں. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَن. اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے لیے. یعنی اللہ نے ان کو قائم بھی رکھا ہے، اللہ کی حکم سے سب چیزیں قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا اونر بھی ہے، وہ ان کو اون بھی کرتا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی زمین اور آسمان میں نور ہے. آپ دیکھیں ہمیں جو ہدایت ملتی ہے، ہدایت، نور ہدایت، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اگر ہمارا دل نور سے بھر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو آپ دیکھیں نا، وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا. ہم اللہ تعالیٰ سے نور مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم نے اس زمین پر زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. آپ دیکھیں اوپر بات ہوئی وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور پھر یہاں پہ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ. یعنی زمین اور آسمان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی اونرشپ بھی ہے، یعنی ملکیت بھی اسی کی ہے اور مالک بھی وہی. الحمد انت الحق. تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا سچ ہے، برحق ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. اور تیرا وعدہ سچا ہے. اب دیکھیں جتنے بھی وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، وہ سب سچے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تم غالب رہو گے تو ہم غالب آئیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر میرے فیصلے میں خیر ہے تو وہ خیر ہے. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. ایمان والے جنت میں جائیں گے، اللہ کا وعدہ، یہ بات سچی ہے. اور پھر جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کسی نہ کسی طرح نقصان اٹھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سچا ہے. اس بات پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا وہ ہو کر رہے گا. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. اور تیری ملاقات برحق ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم قیامت کے دن ملاقات ہے وہ سچ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بندہ اس چیز کا ایکسپیرینس کرتا ہے نماز کی حالت میں. نماز بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا. اور جو نماز خوشی خوشی پڑھتا ہے، اس ملاقات میں خوش ہوتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ کے اور زیادہ خوش ہو جائے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو دنیا میں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کتنی خوشی سے اور کتنی خوش دلی سے کرتے ہیں، اور اہتمام کتنا ہے. وَقَوْلُكَ حَقٌّ. اور تیری بات سچی، یعنی یا رب آپ نے جو جو کہا وہ سب سچ ہے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. اور جنت برحق ہے. جنت ہے، جنت میں نہریں ہیں، جنت کے دروازے ہیں، جنت کے درجات ہیں. ان سب باتوں پر ہمارا یقین ہے، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے. اب دیکھیں دنیا میں تو ہمارے پاس کوئی اسکیل ہی نہیں ہے کہ انصاف کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ انصاف کرے گا، اور ہر انسان کو اس کی کوشش، قربانی، اخلاص، احسان، تقوی، اس کے مطابق اس کے درجے ملیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ دو لوگ ایک ہی جیسا عمل کرتے ہیں، دو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن دونوں کو نماز کا ریوارڈ ڈیفرنٹ ہے. ہمارے سامنے اب دیکھیں ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں نا، تو مسجد میں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر مختلف ہے. سبحان اللہ. اخلاص کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے، کتنا یعنی اس وقت نیت کیا ہے دل میں، کتنا فوکسڈ ہے، کتنا محسوس کر رہے ہیں ان آیات کو. ہر چیز جتنا ہم، آپ کہتے ہیں نا وہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ اس عبادت کو بیوٹیفائی کرتے جائیں گے اتنے ہمارے درجے بڑھتے جائیں گے. روزہ آپ دیکھیں
ہر روزے دار کا اجر مختلف ہے. کون ہے جو پورا دن اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے زیادہ وقت عبادت میں گزارا یا نہیں، اپنے زبان سے اپنے اعضاء سے کسی کو اذیت تو نہیں دی. جس نے نہیں دی اس کا اجر مختلف ہے، جس نے دی اس کا مختلف ہے. کون سا روزہ دار ہے جو روزہ رکھ کے سارا دن سویا رہا، اور کون سا روزہ دار ہے جو پورا دن عبادت میں رہا، دونوں کا اجر مختلف ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا کہ سارے روزے دار جنت میں چلے جائیں گے، سارے نمازی چلے جائیں گے. جنت میں تو انشاءاللہ سب جائیں گے اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن لیول ہر ایک کا مختلف ہے. کوئی محل میں جائے گا، کسی کے محل پہ جیمز اور پرلز لگے ہوئے ہوں گے، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے درجے ہیں نا جنت میں. والنار حق اور دوزخ برحق ہے. یعنی اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور اللہ کے رسول نے سنت میں بتا دیے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کبیرہ گناہوں کا توبہ نہیں کی تو جہنم میں لے جائے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ایسا ہوگا. پھر آپ دیکھیں والنبیون حق، اور تمام نبی سچے ہیں. تمام انبیاء نے جو بات کی وہ سچی بات تھی، حق بات تھی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. جو وہ لے کر آئے، جو قرآن کے ذریعے انہوں نے ہم تک پہنچایا، جو حدیث کے ذریعے پہنچایا، وہ سب سچ اور حق ہے. انہوں نے کوئی بھی بات خود سے نہیں گھڑی، سب چیزیں ان کو وحی الہی کے ذریعے دی گئی. تو آپ دیکھیں جو انسان اس پر یقین رکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی احادیث کے معاملے میں شک و شبے میں نہیں پڑے گا. ورنہ تو آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن ہے تو حدیث بس حدیث ہی ہے نا. نہیں، آپ دیکھیں وحی کی دو اقسام ہیں، ایک جو تلاوت کی گئی جو قرآن مجید ہے، اور دوسری جس کی تلاوت نہیں کی گئی جو حدیث ہے. تو ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے. پھر والساعۃ حق، اور قیامت برحق ہے. آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے. 3 دفعہ ہم اس بات کو اس دعا میں مانگ رہے ہیں. ایک تو وعدہ ہے قیامت کا، یہ بھی آپ دیکھیں قیامت کے دن اور اللہ کے سب وعدے، اللہ سے ملاقات قیامت کے دن ہوگی. پھر آپ دیکھیں جنت، جہنم اور ساتھ. یعنی آپ سوچیں کہ ایک بلیور کے لیے آخرت کے دن پر ایمان کتنا مینڈیٹری ہے. اس کے بغیر اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے. جتنا ہمارا اسٹرانگ ایمان قیامت کے دن پر ہوگا اتنے ہمارے خوبصورت اعمال ہوں گے. کہ ہم ریسائٹیشن سنتے. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون
والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. ساتھ ساتھ پڑھی. الحمدللہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. سوری آج تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا گیا کلاس کا. ظاہر ہماری دعا تھوڑی سی لینتھی تھی نا, لیکن اس کو اس لیے بھی چوز کیا گیا کہ آپ لوگ انشاءاللہ اب اپنے نوافل میں اس کو شامل کریں. اب دیکھیں سنت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے نا, تو آپ جیسے عشاء کے بعد کے نوافل میں اور سحری سے پہلے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ سنت پہ بھی عمل ہوگا, لیکن ویسے آپ اس کو ایز اے دعا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا دعائیں تو بہت ساری الحمدللہ, لیکن اگر خاص اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا تو پھر سنت کا ثواب بھی پائیں گے, لیکن ویسے بھی اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد بھی کریں, اور پھر یہ کہ جب تک یاد نہیں ہوتی آپ اپنے سامنے کارڈ رکھ لیں, کارڈ سے دیکھ کے مانگتے رہیں, اور پھر جب یاد ہو جائے تو پھر انشاءاللہ زبانی پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے. اور دوسروں سے اس کو شیئر بھی کریں, اچھی اچھی باتیں, اچھی اچھی دعائیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ زندگی تو گزر جائے گی نا, اور بہترین زندگی ایمان والے کی زندگی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.